बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज अलर्ट। कराची डिफेंस में अगवा बराए तावान का वाकया ना सिर्फ कराची पुलिस की कारकर्दगी पे सवालात उठा रहा है, बल्कि जो अदालती निज़ाम है उसका भी भांडा फोड़ के रख दिया है। वो इस तरीके से कि जब मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश किया गया तो उसका रिमांड जो पुलिस की तरफ से 14 रोजा मांगा गया, लेकिन जिस्मानी रिमांड देने की बजाय इस खतरनाक मुलजिम को जुडिशल कर दिया गया। मुलजिम काफी असर और रसूख रखने वाला है, ये बताया जाता है, और इतना ताकतवर है कि 40 से 50 बॉडीगार्ड लेके हर वक्त वो अपने साथ घूमता था। किराए का उसने बंगला ले रखा था और पुलिस की नाक के नीचे उसने अगवा करके मुस्तफा आमिर को 1 माह तक उस बंगले में रखा, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर ना हुई और इस मगवी बच्चे मुस्तफा आमिर के जो वालिदैन हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ चीजें, कुछ एविडेंस पुलिस को दिए कि ये बच्चा जो है उनका वो अरमगान के बंगले में है। और फिर जब वहां पे पुलिस ने छापा मारा तो अरमगान ने नशे की हालत में पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस का एक डीएसपी जख्मी कर दिया, 2 अहलकार जख्मी कर दिए, और इसके साथ साथ जो इसके 2 मुलाजमीन पकड़े गए उन्होंने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए। मुलाजमीन का ये कहना था कि अरमगान को कत्ल कर दिया गया है और जो बंगले में 2 पालतू शेर रखे गए थे ये डेड बॉडी उनको खिला दी गई। डेड बॉडी शेरों को खिलाने के बाद दोनों शेरों को फार्म हाउस पे मुंतकिल कर दिया गया। ये बहुत ही खौफनाक वाकया है। ये दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था, आज की वीडियो में आपसे ये शेयर करूंगी। दोनों क्या वाकई ही दोस्त थे? क्या वाकई ही मनशियात का मिलके कारोबार करते थे? क्या चीजें अब सामने आई हैं, पुलिस इसके बारे में क्या बता रही है? और एवीसीसी एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो है वो अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए कोशिशें कर रहा है। इसके लिए एक JIT बना दी गई है। मुलजिम इतना असर और रसूख रखता है कि एक JIT तश्कील दे दी गई है। इस मुलजिम को अदालत ने पुलिस के हवाले नहीं किया जिस्मानी रिमांड के लिए, बल्कि इसको जुडिशल कस्टडी में दे दिया। इतना कुछ होने के बावजूद के जब पुलिस वहां पे छापा मारती है तो ये मुलजिम अरमगान पुलिस पे फायरिंग करता है, पुलिस के 3 लोगों को जख्मी करता है। इसके घर से मगवी मुस्तफा आमिर के मोबाइल फोन और कपड़े मिलते हैं जो उसने पहन रखे होते हैं जब वो घर से निकलता है। जो उसकी गाड़ी थी वो अभी तक बरामद नहीं की गई और लाश का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो पुलिस इस सारे मामले को कैसे सॉल्व करेगी, पुलिस क्या बताती है, ये आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। कराची में अगवा बराए तावान के बहुत से वाकयात सामने आ रहे हैं और बाद में फिर डेड बॉडीज की सूरत में भी रिकवरी होती है, लेकिन मुस्तफा की डेड बॉडी जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हो सकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें पुलिस की जो कारकर्दगी है, कराची पुलिस की कारकर्दगी, उस पे बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं कि जब ये लड़का 1 माह पहले अगवा होता है 6 जनवरी को और इसके वालिदैन मुतलका जो थाना है वहां पे कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस इनकी किसी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरती और कहती है कि अभी चेक करें, शायद आपका बच्चा वापस आ जाए। वो तो गाड़ी लेके गया है, वापस आ जाएगा, हो सकता है उसका मोबाइल फोन बंद हो। लेकिन लास्ट जो उसकी कॉल है या वॉइस नोट सब सामने आए हैं वो 6 जनवरी को जब वो घर से जाता है ये कह के कि अरमगान ने उसको बुलाया है, तो 7:30 बजे के करीब आखिरी दफा उसका वॉइस नोट आता है और उसके बाद मोबाइल 7:45 बजे बंद हो जाता है। वालिदैन का ये बताना है कि 2 रोज तक वो अपनी मदद आपके तहत अपने बेटे को तलाश करते रहे, दोस्तों से राब्ता करते रहे कि शायद कहीं से कोई क्ल्यू मिल सके। लेकिन फिर 8 जनवरी को ये मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस ने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि ये जो लड़का मुस्तफा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसे शेरों को इसकी डेड बॉडी खिला दी गई है, इसके बारे में कुछ चीजें सामने आई हैं। पहले मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि डिफेंस फेज 5 खयाबान मोमन के एक बंगले में पुलिस ने छापा मारा। वहां पे कुछ चीजों की रिकवरी हुई जिसमें कि बहुत ही जदीद असला था,
ہزاروں کی تعداد میں گولیاں تھیں، 70 سے زائد لیپ ٹاپ ہیں، موبائل ڈیوائسز ہیں اور اسی طرح اور دیگر چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک اسکیم کال سینٹر وہاں پہ چلایا جا رہا تھا۔ یہ جو لڑکا ہے ارمغان، دیکھنے والوں کو یہ بتاتا تھا کہ میں نے کال سینٹر بنا رکھا ہے، میں کام کرتا ہوں، لیکن اس کال سینٹر کی آڑ میں منشیات کا کاروبار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ جو دونوں لڑکے ہیں یعنی مصطفیٰ عامر، جس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد شیروں کو کھلا دیا گیا ہے، اور ارمغان، یہ دونوں ہی دوست بتائے جاتے ہیں، دونوں منشیات کا کاروبار کرتے تھے۔ اور جنوری میں بتایا جا رہا ہے یعنی 4 جنوری 2025 کو مصطفیٰ پر منشیات اسمگلنگ کا ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا کہ وہ پوش علاقوں میں ویڈ ڈرگز جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ اس کی FIR درج ہوئی۔ 4 جنوری کو مقدمہ درج ہوتا ہے مصطفیٰ پہ کہ وہ ایک یہ جو ڈرگ ہے ویڈ، یہ پوش علاقوں میں سپلائی کرتا ہے، اور 6 جنوری کو ارمغان، اس کا جو دوست ہے جو کہ اس کے ساتھ مل کے ڈرگ کا کام کرتا تھا، پولیس یہ بتاتی ہے، وہ اس کو اپنے بنگلے پہ بلا لیتا ہے، اور پھر اس کے گھر والوں کو مختلف کالز کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ 2 کروڑ روپے دیے جائیں گے تو مصطفیٰ کو چھوڑا جائے گا۔ گھر والے مختلف دوستوں سے رابطے کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں سے رابطے کیے، ان سے پوچھ گچھ کی، اور جب بھی وہ ارمغان کو فون کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ارمغان کچھ ان سے چھپا رہا ہے یا اس کی کچھ مشکوک حرکتیں تھیں، جس سے مصطفیٰ کی والدہ کو شک ہوا کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی ارمغان کے پاس ہے۔ مصطفیٰ عامر جو ہے اس کے والدین کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، گروپ کی ان کی آپس میں دوستی تھی، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی یہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر مصطفیٰ کے اوپر 4 جنوری کو مقدمہ درج ہوا تھا ڈرگ کا، تو کیا اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا؟ کیا اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو کہ منشیات فروش ہیں یا ڈرگز کا کام کرتے ہیں؟ اور مصطفیٰ کے اوپر باقاعدہ یہ FIR درج ہوئی 4 جنوری کو کہ وہ بھی ڈرگ سپلائی کرتا ہے۔ اور اب والدین کا یہ بتانا ہے کہ جب ان سے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا تو اس کے بدلے میں مصطفیٰ کی رہائی کرنے کے بارے میں کہا گیا، اور پھر جب انہوں نے وائس نوٹ وغیرہ نکلوائے ہیں تو پتا چلا کہ ارمغان کا جو بنگلہ ہے وہاں کی لاسٹ لوکیشن مل رہی تھی، کیونکہ یہ جو لڑکا مصطفیٰ تھا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ نان PTA موبائل ایک تو استعمال کرتا تھا، اس میں واٹس ایپ کے ذریعے ہی اس کے روابط ہوتے تھے اپنے ملنے ملانے والوں سے، اور جو سم وغیرہ کا استعمال ہے وہ بہت کم کرتا تھا۔ دوسری طرف جو والدہ ہیں وجیہ عامر، وہ کہتی ہیں، مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ نان PTA موبائل استعمال کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک دوسرا سم والا فون ہر وقت اس کی گاڑی میں ہوتا تھا، جب اس نے کال کرنی ہوتی تھی سم پہ تو وہ اس فون کو استعمال کر لیتا تھا، ادروائز وہ واٹس ایپ زیادہ یوز کرتا تھا۔ والدہ کا یہ کہنا ہے کہ نوکیا فون سم والا اس کے پاس موجود تھا، اور پولیس والوں نے ہمارا جو CDR ہے وہ نکلوانے کی بجائے الٹا ہمیں کہا کہ نان PTA فون وہ استعمال کرتا تھا، اس لیے ہم نہ تو CDR نکال سکتے ہیں نہ ہم لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں، لہٰذا 1 مہینہ اسی طریقے سے استعمال کیا گیا، ہم تھانوں کے چکر لگاتے رہے لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور پھر جب ارمغان نے ان کو لاسٹ ایک کال کی کہ 2 کروڑ روپے دیے جائیں، اس کے بدلے میں مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی اس طریقے سے پتا چلا کہ جب اس کی لاسٹ لوکیشن والدین نے کہیں سے ٹریس کروائی، پولیس کو دی، پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا، اور اس کے بعد پولیس کے اوپر بھی فائرنگ کر دی گئی، پھر وہاں سے یہ ڈیجیٹل اسلحہ، لگژری نمبر پلیٹس کی گاڑیاں، اور تقریباً یہ جو ارمغان ہے یہ بہت ہی با اثر بتایا جاتا ہے، 40 سے 50 سیکورٹی گارڈ کا سکواڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹریول کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اس کے اہل علاقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑا مس بہیو کرتا تھا، یعنی بدماشی کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے وہاں پہ ڈرتے تھے۔ اب جو ارمغان شاطر ملزم ہے، یہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس نے اس کو قتل کیا۔ یہ اس کو جب پولیس پکڑ کے لے کے گئی، اس نے بتا دیا کہ میں نے ارمغان کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش جو ہے وہ ملیر کے علاقے میں پھینک دی تھی۔ اس کے 2 ملازمین پکڑے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی، ارمغان نے ان کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ کلین کو صاف کرو۔ جو اس کے اوپر خون تھا وہ مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا اور بعد میں مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی گئی اور جو گھر میں پالتو شیر رکھے گئے تھے جو کہ کئی دنوں سے ان کو بھوکا رکھا گیا تھا۔ ملازمین نے یہ بھی پولیس کو بتایا ہے کہ یہ جو شیر تھے ان کو 4 سے 5 روز بھوکا رکھا گیا اور وہ ایک پلاننگ کے تحت ارمغان نے رکھا کہ وہ بھوکے ہوں گے اور وہ اس کی پوری ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کھا جائیں گے تاکہ کوئی بھی باقیات نہ ملیں اور یہ جو ڈیڈ باڈی کا معمہ ہے وہ کبھی بھی حل نہ ہو اور یہ جو کیس ہے یہ سرے سے درج ہی نہ ہو، کیونکہ جب تک ڈیڈ باڈی ریکور نہیں ہوتی، ڈیڈ باڈی کے کوئی چیز سامنے نہیں آتی، تب تک یہ ایک معمہ ہی رہے گا۔ خواہ وہ جو ملازمین ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ شیروں کو ڈیڈ باڈی ڈالی گئی ہے، اب وہ زندہ ہی ڈال دی گئی یا واقعی 3 گولیاں مار کے ڈیڈ باڈی شیروں کو کھلائی گئی ہے، یہ تب چیزیں سامنے آئیں گی جب ارمغان کو پولیس کی کسٹڈی میں دیا جائے گا، جسمانی ریمانڈ اس کا دیا جائے گا، پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی، چیزوں کو ریکور کرے گی، تب ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ جو مصطفیٰ ہے اس کی گاڑی کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ گاڑی کہاں گئی۔ جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے الٹا پولیس والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے، اور جب وجیہ عامر جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جج صاحب سے بات کرنا چاہی، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی بات سننے کے لیے 1 مہینہ بعد آپ کی باری آئے گی، آپ 1 مہینہ انتظار کریں۔ اور ارمغان جو ہے اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں پھر جب دیا گیا تو ظاہر ہے وہ اثر و رسوخ تو رکھتا ہے۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ ارمغان کے حوالے سے اس ایک محکمہ داخلہ سندھ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی ہے، یعنی کہ JIT بنا دی گئی ہے ارمغان کے حوالے سے، یعنی ملزم اتنا طاقتور ہے کہ اس کا ریمانڈ پولیس کو دینے کی بجائے جس نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، جس کے بنگلے سے مصطفیٰ کے کپڑے ملے ہیں، مصطفیٰ کا موبائل ملا ہے جو اس کے زیر استعمال تھا، لیکن اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا گیا اور جسمانی ریمانڈ اب لینے کے لیے ایک JIT بنا دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کہتی ہے کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل جو ہے وہ اب تیاری کر رہا ہے کہ ارمغان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی اس سلسلے میں مدد لی جائے گی اور سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ سے گرفتار ملزم ارمغان جو کہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اس کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ حاصل کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ پولیس کی ناک کے نیچے ایک پوش علاقہ ہے ڈیفینس کا، وہاں پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور یہ مصطفیٰ کے والدین کئی بار پولیس کے پاس جا بھی چکے تھے، لیکن ایک بنگلے کے اندر رہائشی بنگلہ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پولیس کو پتہ نہیں کہ ان پوش علاقوں کے بنگلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک سسٹم پہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ جو بنگلہ ہے یہ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا، ارمغان نے کرائے پہ لے رکھا تھا اور اس میں تقریباً 50 سے زائد باڈی گارڈز کے ساتھ وہ ٹریول بھی کرتا تھا، رہتا بھی تھا۔ اب جس نے یہ اس کو کرائے پہ دیا تھا کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس بنگلے کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، منشیات کا کام ہو رہا ہے؟ اور یہ جو اس نے اتنے سارے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں ساتھ، ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرگ بیسکلی سپلائی کرتے تھے اور ان کو باڈی گارڈ کی صورت میں اس نے اپنے ساتھ ظاہری طور پہ رکھا ہوا تھا کہ یہی نظر آئے کہ یہ اس کے باڈی گارڈ ہیں، لیکن یہ منشیات جو ہے وہ سپلائی کی جاتی تھی اور مصطفیٰ بھی اس گروپ کا حصہ تھا، پولیس کا کہنا ہے وہ بھی منشیات سپلائی کرتا تھا۔ اب جب 4 جنوری کو اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہی وہ چیز بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ بنی، مصطفیٰ کے اغوا کی وجہ بنی، کیونکہ یہ جو ملزم ارمغان ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ اس نے کافی زیادہ تعداد میں یا بھاری مقدار میں ویڈ جو ڈرگ ہے وہ مصطفیٰ کو دی تھی سپلائی کرنے کے لیے پوش علاقوں میں۔ مصطفیٰ کہیں پہ پکڑا گیا، اس کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا اور اب جو وہ ویڈ کے پیسے تھے وہ اس کو اغوا کر کے اس کے والدین سے وصول کرنے کے لیے ارمغان نے
اس کو ایک تو اپنے پاس اغوا کر کے رکھ لیا اور اس کے گھر والوں کو وہ مختلف نمبروں سے جو انٹرنیشنل نمبر تھے ان سے کال کرتا تھا کہ 2 کروڑ روپے تاوان دے دیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جب باہر کے انٹرنیشنل نمبروں سے کال جاتی تھی تو والدین کو کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا کہ یہ ارمغان ہی اس معاملے میں ہمیں ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ ارمغان کے کچھ دوست ہیں جو کہ مشترکہ مصطفیٰ اور ارمغان دونوں کے دوست تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ارمغان کی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے اور مصطفیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کل کو پھنسا دے گا، کیونکہ مصطفیٰ اس سے منشیات لے کے آگے فروخت کرتا تھا، یہ دوستوں کا کلیم کرنا ہے، اور یہی وہ وجہ بنی جو مقدمہ درج ہوا اور اسی کے اوپر ارمغان نے اپنے پاس اس کو طریقے سے بلایا ہوگا کہ میری بات سن کے جاؤ، اور اس کے بعد اس نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا اور گھر والوں سے پیسے ڈیمانڈ کرنے لگا۔ جب گھر والوں نے پیسے نہیں دیے اور پولیس سے مدد چاہی تو اس نے پھر مصطفیٰ کو نہ صرف قتل کر دیا، جیسے کہ جو ملازمین ہیں ارمغان کے وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ 3 گولیاں مار کے قتل کیا، خون صاف کروایا گیا اور ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شیروں کو کھلا دی گئی، اور شیر جو ہیں ان کو کسی دوسرے فارم ہاؤس پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ سو ابھی تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے اور اب ایک JIT بنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ AVCC جو ہے وہ اس کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے اب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر رہا ہے۔ یہ رابطے ہی چلیں گے، لگ تو یہی رہا ہے، کیونکہ ارمغان جو ہے یہ کافی اثر و رسوخ والا ملزم ہے، جس کو نہ تو جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا بھی کی گئی تو اس کا جسمانی ریمانڈ نہ دیا گیا اور اسے جوڈیشل کر دیا گیا، اور اب اس کے لیے ایک JIT بھی بنا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ ہوگی تو پھر کہیں جا کے 2 رکنی بینچ سندھ جو ہے وہ اس کا ریمانڈ دے گا نہیں دے گا، یہ تو آگے اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی واقعی ہی شیروں کو کھلا دی گئی ہے، اور اگر کھلا دی گئی ہے تو جب تک ڈیڈ باڈی کسی بھی کیس میں ریکور نہ ہو تو اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے، جو اس کی FIR درج ہوتی ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ایک 302 کے مقدمے کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ جو FIR ہے یہ ایک اغوا کے مقدمے کی ہے، ابھی تک اس میں کوئی قتل یا کوئی دوسری دفعات شامل نہیں کی گئی ہیں، اور جو اصل ملزم ہے وہ بہت شاطر بھی ہے، اثر والا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے یہ جس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہ اس کیس میں سے کہیں کل کو نکل نہ جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔